ओके सो थोड़ा सा टाइम देते हैं सबको ज्वाइन करने के लिए और फिर वी कैन स्टार्ट. Okay. So okay, we will start now. Assalamualaikum everyone. Today we are doing GSG webinar where we have our guests Saima and Abu Bakr. They will discuss more about it. Can you guys introduce yourself? Assalamu alaikum. Hello, my name is Saima and I am from GKS 2023 graduate student. Hope so this webinar will be helpful and thank you Namra for inviting us. Hope for best. Yep. Good evening, it's Muhammad Abu Huraira. मैं सोल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ GKS स्कॉलर and my session is 23. I hope we have a great time together today. Ji. Okay, so we will start with Saima. Saima, can you start by explaining about Yes, it? okay. सो बेसिकली ये जो वेबिनार है ये डिपेंड है GKS ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप. ये जो स्कॉलरशिप है कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से है जो कि फुली इंटरनेशनल स्टूडेंट को इनवाइट करती है कोरिया में. और पाकिस्तान से जो इसका कोटा है सिलेक्शन का, स्टूडेंट की सिलेक्शन का, वो दो तरह से है. एक एम्बेसी ट्रैक से है और एक यूनिवर्सिटी ट्रैक से है. यूनिवर्सिटी ट्रैक से देखें तो लिटिल बिट हाई नंबर्स हैं स्टूडेंट के, 14 to 15, और एम्बेसी ट्रैक से 3 or 4 लाइक दैट. तो टोटल 14 to 17 18 स्टूडेंट एवरी ईयर ग्रेजुएट में ये सिलेक्शन होती है पाकिस्तान से. अदर कंट्रीज़ के डिफरेंट हैं. तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप एवरीथिंग आपकी जो है क्लियर करती है. लाइक आपको प्रोवाइड करती है स्टाइपेंड, आपकी फीस, आपका लाइक डॉर्मेट्री आपको उसमें से देनी पड़ती है आपके स्टाइपेंड में से. तो लैंग्वेज स्कूल 1 year लैंग्वेज स्कूल होता है, 2 year मास्टर्स होते हैं. तो टोटल 3 years आपके मास्टर्स में आते हैं. और PhD कैंडिडेट्स के 1 year लैंग्वेज होता है और 3 years डिग्री होती है. तो टोटल 4 years PhD में आते हैं. और R&D प्रोग्राम्स भी हैं जो कि 6 month और 1 year का जो है वेरी करते हैं. फर्स्ट देन डिस्कस करूंगी मैं मोर एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक को सेपरेट डिस्कस करेंगे. एम्बेसी ट्रैक में हमारे पास जो एप्लीकेशन जाती है डायरेक्ट टू द एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन पाकिस्तान, उनके ऑफिस जाती है. जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक में एप्लीकेशंस जो आपकी जाती हैं वो डायरेक्ट टू द यूनिवर्सिटी एड्रेस जाता है. एम्बेसी ट्रैक में आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप ओनली यूनिवर्सिटी आप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं. सो मोर डिटेल इसकी डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन की अब ऑनवर्ड हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है,
مین جو ہے 80% ابو. ایکچولی دیر از اے ڈاکیومنٹ. ہم جس بیسس پہ ابھی جو ہم لوگوں نے ایکسپیرئنس کیا اپنے 2023 میں، اور جو ابھی 2025 کے لیے گریجویٹ کے لیے جو اپلیکیشنز آئی تھی، ان کی بیسس پہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں انفارمیشن. گریجویٹ ڈگریز جو ہیں وہ فیبرری 2026 نیکسٹ منتھ اسٹارٹ ہو جائیں گی. سو یہ اوور آل جو ویبینار ہے یہ ڈپینڈ کر رہا ہے ابھی گریجویٹ ڈگریز پہ. انڈر گریجویٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. So yes, let's move on. Documents, and mainly documents میں جو ہے ہم لوگ کو application, study plan, like SOP اور یہ والی چیزیں جو ہے نیڈ ہوتی ہیں. ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے. سو ابھی فرسٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹڈی پلان اور SOP ان چیزیں پہ. آئی ول موو ٹورڈ مسٹر ابو ہریرا آپ کی طرف. پلیز آپ شیئر کیجیے slides. Okay, so Assalamu alaikum again, and let's proceed with the discussion about the university track. So basically میں نے portion جو discuss کرنا ہے وہ تو ہے university track سے related, لیکن there are some very important points I really want to discuss from my personal reasons too, or obviously because of their significance within the GKS procedure too. تو اس کا میں نے ٹاپک جو رکھا ہے آپ سے ڈسکشن کے لیے, this whole discussion will take about 10 to 12 minutes. So basically جو مین اس میں نے چیز کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں کچھ. آپ obviously everyone who is interested in this scholarship or at this stage وہ certain competency رکھتا ہے وہ بندہ, اور اس نے obviously either he is in third year in the last year, یا پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور وہ ورک کر رہے ہیں. تو مائنڈ سیٹ اپ کے اوپر بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی ٹریک کے لیے GK اسپیسیفکلی اور ان جنرل all of the competitive international scholarships, ان کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے مائنڈ سیٹ اپ نہیں اپنا بنایا ہوا اور آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں اپلیکیشن, تو دیٹس obviously the waste of time. So let's proceed with the discussion. So the content of discussion of my presentation will be basically around these points. We will discuss کہ سائمہ نے آپ کو ایمبیسی ٹریک کا بتایا ہے, تو میں بتاؤں گا کہ کیسے یونیورسٹی ٹریک اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اپروپریٹ پروفائل آپ کی کیا ہونی چاہیے. اس سے پہلے میں نے جب یہ پبلش ہوئی ہے ہماری ویبینار کی ڈیٹ, تو I requested specifically my undergrad students from second year, کیونکہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ موٹیویشن ہے ٹو گریب دا انٹرنیشنل اسکالرشپس. تو اگر آپ سیکنڈ ایئر سے ورک کریں گے then you will get it better. Otherwise there are a lot of things to do in the last year. competition یقین کریں بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے میں یہ ڈسکس کروں گا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیسا تھا انڈر گریڈ میں ایٹ UT لاہور, اور اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیونکہ یونیورسٹی ٹریک ہے تو اس میں ایز این آپشن یو کین کانٹیکٹ دا پروفیسر آف یور انٹینشن ٹو. سو کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا ہول اپلیکیشن جو ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور موٹیویشن لیٹر, اس کے اوپر بریفلی ڈسکس کریں گے. Okay, so this is the whole flow of the university track. سائمہ نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ایمبیسی ٹریک ہے اس میں جو پروسیس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایمبیسی کو اپنے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یو ہیو ٹو کنٹیکٹ ڈائریکٹلی ٹو دا یونیورسٹی, اور جو فرسٹ راؤنڈ آف سلیکشن ہے وہ یونیورسٹی کرتی ہے یہاں پہ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب وی ور ان دا 23 سو وی مینولی سینڈ دا ڈاکومنٹس ایکچولی, اور وہ اونلی پروسیجر تھا ٹو پروسیڈ ود دا اسکالرشپ. لیکن اب جو ہے لاسٹ ایئر سے آپ نے اس کو سافٹ میں بھی جو ہے وہ
یونیورسٹی کو ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں اور ہارڈ میں بھی بھیجنے ہیں. ہارڈ میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ آل آف دا ڈاکومنٹس, apostille them and then manually send them. So basically ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو مین ٹارگیٹڈ ادارہ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو آپ کی پروسیس کرتا ہے اپلیکیشن کو, وہ سب سے پہلے اس یونیورسٹی کا اسپیسیفک انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے. ہر یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے. وہ انٹرنیشنل آفس سب سے پہلے آپ کی جو ہے اپلیکیشن کو ریسیو کرتا ہے, اور اس ریسیو کرنے کے بعد ان کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے ٹائملینس, اور انیشلی دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹس پورے ہیں, کیا ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہیں وہ پورے ہیں, وہ پسٹائل ہیں. اگر تو وہ ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں, then they actually send the documents to the department of that certain university. For example, میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہے میکینیکل سسٹم ڈیزائن انجینئرنگ. جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے اپنے پروفیسر سے بھی پوچھا تھا کہ آپ تک میری اپلیکیشن یا کیسے پہنچی. تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں انٹرنیشنل آفس نے آپ کے بارے میں انفارمیشن دی. تو پہلے ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اسپیسیفک آفس کو بھیجتے ہیں سرٹن ڈپارٹمنٹ کے. وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دوبارہ سے دیکھتا ہے کہ ریکوائرمنٹ آف دیٹ سرٹن ڈپارٹمنٹ آر میٹ. اگر وہ ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس میٹ ہو رہی ہوتی ہیں, دین دے ایسک the professor committee. ہر جو ہے اس کی ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر کمیٹی ہوتی ہے. یہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتی, اسکالرشپ کے لیے. باقی جو یہاں پہ کورینز ہیں جو پروسیڈ کرتے ہیں انڈر گریجویٹ سے گریجویٹ کے لیے, ان کا بھی انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے. تو اب جو ہے اس میں وہ پروفیسر کے پاس 3 to 5 پروفیسرز عام طور کے اوپر ہوتے ہیں. وہ پینل آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ یہ سچویشن کیسے چلتی ہے. اس کے بعد آپ کی اگر اپروپریٹنس یہاں پہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ مارکنگ کرتے ہیں ان دی فارم آف پوائنٹس. آپ کو پوائنٹس دیتے ہیں, اور وہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ دوبارہ جاتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل آفس کے پاس, اور انٹرنیشنل آفس اس کو دیکھتا ہے کہ کون سے کمپیٹیٹیو جو ہے اپلیکیشن پوائنٹس ہمارے پاس آئے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ابو ہریرہ ہی نہیں تھا, وہاں پہ سائمہ بھی ہوگی, سیورل ادر یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس کے بھی لوگ ہوں گے, بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. جیسے ہماری نیشنل یونیورسٹی ہے تو بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں. تو ہر جو آتا ہے یونیورسٹی کے آفس کے پاس ساری اپلیکیشنز آتی ہیں, اور جو انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے وہ پھر ان میں سے ان لوگوں کے جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے پوائنٹس ہائی ہوتے ہیں ان کو بھیجتا ہے NIET کے پاس, جو کہ بیسیکلی ہمیں اسکالرشپ دیتا ہے. NIET کے پاس جاتا ہے وہ, اور NIET جو ہے وہ دوبارہ سے پوائنٹ جو آپ کو دیے ہوتے ہیں ان کو ایویلویٹ کرتا ہے, اور ان پوائنٹس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد جو آپ کا ہر یونیورسٹی کا اسپیسیفک کوٹا ہوتا ہے. جیسے سائمن نے سب سے پہلے بات یہ کی ہے کہ کوٹا ہوتا ہے. کوٹا مینس اسپیسیفک پیپل, دے کین اونلی چوز اسپیسیفک ریشیو آف دا پیپل. اور یہ نہیں ہوتا کہ مطلب 10 لوگ آئے ہیں تو جو ٹاپ کے 5 تھے تو انہوں نے وہ کر دیا, ایسا نہیں ہوتا. ہر یونیورسٹی میں سرٹن کنٹری کا بھی کوٹا ہوتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں سے اس یونیورسٹی نے 2 لوگ میکسیمم لینے ہیں, فلپینس کے اتنے لینے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹاپ ہیں اس کنٹری میں اوور آل پوائنٹس کے لحاظ سے اور اس کنٹری کے لحاظ سے وہ کون لوگ. اسی طرح دوبارہ سلیکشن ہوتی ہے NIET میں, وہ دوبارہ سے اسی بیس کے اوپر, پوائنٹنگ کی بیس کے اوپر اور آپ کے کوٹے کی ریشو کے اوپر دوبارہ سے آپ کی ویلیویشن کرتے ہیں. اور NIET میں جو سلیکشن ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہے, وہ زیادہ تھورلی آپ کے ڈاکومنٹس دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد NIET سلیکٹ کرتا ہے سرٹن ریشیو آف دی پیپل, اور جو NIET کی سلیکشن ہوتی ہے وہ ایکچولی فائنل سلیکشن ہوتی ہے یونیورسٹی میں. تو بیسیکلی اس میں میجر 2 راؤنڈز ہوتے ہیں. تو بیسی ٹریک میں 3 راؤنڈز ہوتے ہیں, وہ سائمہ نے ڈسکس پہلے کر لیا ہے. تو اب جو سب سے پہلے میں نے پوائنٹ, اب آپ کو پتا تو چل گیا کہ ایمبیسی ٹریک کیا ہے یا اس کا اوور آل پروسیجر کیا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس پروسیجر میں سے تو وہی گزرے گا جس نے کمپیٹنسی اس کے مطابق یا اس کی ریکوائرمنٹس آف ڈاکومنٹس اپنی کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو ابھی بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپل میں سب سے زیادہ ریلائبلی دے سکتا ہوں وہ اپنی ہے. تو میں نے اپنا بہت شارٹ مین پوائنٹس جو ہیں انڈر گریڈ کے وہ اکٹھے کیے ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو, کیونکہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور میسیج کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ بتائیں, انفارمیشن بتائیں, کیسی ہونی چاہیے پروفائل, etc. So let's proceed with the
very short brief of my BSc at UT Lahore. So بات یہ ہے کہ جو پروفائلنگ ہے آپ کی اٹس این اوپن سیکرٹ. اوپن سیکرٹ اس طرح سے ہے کہ جتنی اچھی آپ کی پروفائل ہوگی, جتنا آپ نے ورک کیا ہوگا, اس لحاظ سے آپ کی پروفائل کمپیٹیٹیو ہوتی جائے گی, اور اس کمپیٹنسی کی بیس کے اوپر آپ کسی بھی نیشنل یا انٹرنیشنل اسکالرشپ کو گریب کر سکتے ہیں. تو جو اوپن سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پرزسٹنٹ رہتے ہیں, پرزسٹنٹ رہنے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاگلوں کی طرح سر کھپا رہے ہیں, نو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ ورڈز, لیکن یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو دل لگا کے کریں اینڈ گو ود دا فلو آف دا ہول پروسیجر. ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں دے آر ریئلی تھورو. UT لاہور میں آپ کی ایویلویشن بہت تھورولی ہوتی ہے. تو میں UT کی آپ کو بیسٹ ایگزامپل دے سکتا ہوں. میرے جو ریسرچ انٹرسٹ ہیں وہ میٹیریل مینوفیکچرنگ ایڈوانس فیبریکیشن پروسیسز ہیں, اور the first 2 years تھے really hard years of my life, my BSc first 2 years. اور بالکل سمپل سا میں بندہ ہوں, اس وقت بھی میں سمپل سا بندہ تھا, اور میں اپنے ورک سے ہمیشہ ڈیڈیکیٹڈ رہتا ہوں. اپنے کورس ورک اسائنمنٹس کو بالکل جو ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ آخری وقت میں کہہ رہا ہوں, نو I want to be skilled in that certain portion of my course. تو یہ ایک طرح کی ٹریل ہے, میرا اپنا شوق ہے. مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے, اور ایونٹس اور چیریٹی ورک میں ہمیشہ سے دلچسپی لیتا ہوں. کنیکشنز بنانے کا بھی شوق ہے. تو یہ اٹ واز اے ریئلی تھورو ورک کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو تھورلی کر رہے ہیں. اور 3rd اور 4th ایئر میں بیکاز آئی گاٹ دا ویری گڈ CGPA, تو ایک رول آیا UT میں کہ جو سب سے جس کا زیادہ CGPA ہوگا وہ CA. I was forced to be a CA, I hate but I was. لیکن اس سے مجھے بہت سارے فائدے ہوئے, اور پہلے مشکل تھا, پھر بہت سارے فائدے ہوئے, کیونکہ بہت ساری باقی جو ہے ایکٹیویٹیز ان میں ایز اے فارملی انفارملی مجھے پارٹیسپیٹ کرنا پڑا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں CGPA doesn't matter, but it definitely matters. CGPA نے مجھے CR بنایا, اور اس نے مجھے ہاسٹل مینجمنٹ میں ہاسٹل مینیجر بنایا. And all of these things I have to go through. I hate to do that things, but I have to do because of the good CGPA. Internships hunting کرنے میں بڑا فائدہ ہوا. ڈپارٹمنٹ نے CGPA کی بیس کے اوپر اور باقی جو ایکٹیویٹی تھی ریسرچ کی بیس کے اوپر ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ایز اے ریپرزینٹیٹیو بھیجا ٹریننگ کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ بتانے کا مقصد جو ہے وہ شو آف سے زیادہ یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جو چیزیں ہیں وہ کیسے آپ گیدر کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں میجر چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کو ڈاکومنٹ کروائیں. ڈاکومنٹ کروائیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوگا جس کو آپ پروو کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے پروفس بھی ہیں. اینڈ دین آئی پارٹیسپیٹیڈ ان 2 فل ریسرچ پروجیکٹس میں نے خود کیے, اور PhD کے ایک پروجیکٹ میں والنٹیئر رہا, اور ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل کولیبریشن بھی کی. اور اس کے بعد I end up being the topper of my program, Dean's Honors, etc. Simple things, everyone has these. اس کے بعد جو ہے 1 سال میں چلا گیا انڈسٹریل ایکسپیرینس کے لیے. بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ میں اسکالرشپ ہنٹ کرنا چاہتا تھا گھر بیٹھے بغیر, تو انڈسٹریل ایکسپیرینس بھی لیا اور اسکالرشپ بھی اپلائی کی. تو I got 3 scholarship. I shortlisted for Turkey Buslari, Stipendium Hungarium, GKS, one of the Germany's professor scholarship, or one of the Turkish professor scholarship, and I pursued with the GKS with the very obvious reasons. So the thing is this کہ اگر آپ جو ہے اپنی پروفائل اسٹریٹجیکلی اس کو بلڈ کریں گے, اور جیسے میں نے کچھ پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں, اسٹریٹجیکلی آپ اس کو بلڈ کریں گے جو کہ آپ کو باقیوں سے کمپیٹیٹیو دکھائے گی, تو آپ کے لیے اسکالرشپ کو گریب کرنے کے لیے ایک تو کانفیڈنس بھی آئے گا, اور آپ لوگ جو ہیں ایزی بھی ہوگا اور کانفیڈنس بھی آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایوری پروفائل از ریئلی یونیک. کاپی پیسٹنگ کا کام چھوڑ دیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو کمپیئر یور سیلف ود ادر پیپل, جسٹ ٹرائی ٹو میک یور اون پروفائل ود اے گڈ فلو, اور اس کی بیس کے اوپر آپ جب کمپیٹ کریں گے تو آپ ریئلی کمپیٹ کر سکیں گے اور ریئلی آؤٹ اسٹینڈ بھی کر سکیں گے. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے, اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پروفائل کو اسٹریٹجیکلی کیسے بلڈ کرنا ہے,
اور میجر پوائنٹس کیا ہیں. تو اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ تھنگ ہے, آپ کے پاس اچھی پروفائل ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں لاسٹ ایئر I was really sorry for that girl, one of the girl with a very good CGPA, اور اس نے کورین لینگویج کے کورسز بھی کیے ہوئے تھے اور اس کا جو ہے انگلش اسکورنگ بھی بڑی اچھی تھی. لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ 3 سال کنسٹنٹلی اپلائی کرتی نہیں جی کے ایس کے لیے اینڈ شی نیور گاٹ اٹ. The only reason is this کہ competitive profile ہونے کے باوجود she didn't present herself properly. یہ جو پراپرلی پریزنٹ کرنا ہے نا, یہ جب آپ 2 سال پہلے یونیورسٹی میں تھورولی لگا کے اسائنمنٹس بنائیں گے نا, تو آپ کی ٹیکنیکل رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے پوائنٹس کی ورڈز ڈھونڈ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر. یہ سب سے میجر چیز ہے. یونیورسٹی اسکالرشپ ہے, پروفیسر اسکالرشپ ہے یا نیشنل اسکالرشپ ہے, یو ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف اپروپریٹلی. اور یہ پہلی چیز ہے کہ اب جیسے ہم یونیورسٹی ٹریک کی بات کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ نے پروفیسر کو کانٹیکٹ کرنا ہے, یہ آپشنل ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور دوسری چیز لیٹر آف موٹیویشن. اب یہ جو پروفائل ہے, اگر آپ نے اس کو کلیئرلی فلو اس کا بنایا ہوا ہے, اس کو اچھے سے بنایا ہوا ہے, it will really allow you to present yourself really nicely, اور اپنی موٹیویشن بھی آپ دکھا سکیں گے. تو پروفیسر کانٹیکٹ جو ہے یونیورسٹی ٹریک میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بالکل بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن then why everyone is stressing to contact the professor every time? The reason یہ ہے کہ, اور یہ ایک سائڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک سورس آف پرابلم بھی سم ٹائم ہوتی ہے اگر آپ اس کو رانگلی اپروچ کریں پروفیسر کو. اور ان لوگوں کے لیے امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے جو اس یونیورسٹی یا اس ڈپارٹمنٹ میں آپ سے پہلے ہوتے ہیں. پھر ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پروفیسرز کہتے ہیں کہ آپ کی کنٹری کے ایک بندے نے ساری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز کو ای میل کر دی ہے. You have to be very careful. Yeah. So you have to be very careful to contact the professor. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو کچھ کہیں and then make them send. No, it's not like that at all. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کنٹیکٹنگ آف پروفیسر ہے یہ ایک مستحب کام ہے. اگر آپ یہ پہلے تھوڑا سا اس پہ محنت کر لیں گے, تو یہ کچھ لوگ ہمارے بھی ایسے ہیں جن کو جی کے ایس مل گئی اور وہ پہلے 2 سال بھی اچھے رہے, لیکن ان کو پروفیسر ہی نہیں ملا انہیں لاسٹ ایئر میں بھی, اینڈ دے آر اسٹل اسٹرگلنگ, ریئلی دے آر اسٹل اسٹرگلنگ. تو یہ ایسا کام ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے کر لیں گے, کانٹیکٹ کر لیں گے, پروفیسر کی پروفائل اچھے سے دیکھ لیں گے, اس کو کانٹیکٹ کریں گے, ایک تو یہ آپ کو ایڈ کرے گا, بیکاز ایز وی سیڈ دی کمیٹی آف 3 to 5 پروفیسرز, ان 3 to 5 پروفیسرز میں ایک وہ بھی پروفیسر ہوتا ہے جس کو آپ نے کنٹیکٹ کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے کیا ہوا ہے. Then it will be really award you and afterward. I'm sorry. So how to approach the professor, very important thing. یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ میں پروفیسرز کو عام طور کے اوپر اپروچ نہیں کرتا. In last 5 years I have approached 9 professors. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں ای میلز کیے ہیں اور ہمیں آنسر نہیں ملا, مجھے 7 میں آنسر کیا تھا. You also, exactly. Yes, اور I did. جو میرے جی کے سپروائزر تھے, believe me, I wrote the email in the night at 2 and I sleep, and when I wake up for the Fajr, I see that an email. صبح ای میل آئی ہوئی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو لکھنا کیسے ہے, ای میل کرنی کیسے ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, فرسٹ اینڈ the only point in this concern is this, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پروفیسر اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں. Only knock on the doors of those who have the power to open for you. ان پروفیسرز کو ٹارگیٹ کریں جو آپ کی پروفائل سے بہت زیادہ میچ کرتے ہیں. ان یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کریں جو آپ کی پروفائل کے مطابق, جو آپ کی پروفائل سے میچ اپ کرتی ہیں. کیونکہ اگر آپ ایسے پروفیسر کو ای میل کر رہے ہیں جو کہ اپیرنٹلی آپ کے ساتھ ہے, اور جب آپ ڈیپلی اگر دیکھیں تو کئی لوگ ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ بہت پرانی ہیں, تو ان میں وہ جو نیا ڈیٹا ہے وہ ہے ہی نہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پروفیسرز کے پاس جو وہ فنڈنگ ہی نہیں ہوتی, اور اگر فنڈنگ بھی ہوتی ہے تو ان کے پاس جو لوگ ہیں اس پروجیکٹ میں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے لیے خود سرچ کرنی ہے. یو ہیو ٹو سرچ فار اٹ بائی یور سیلف. کمپلیٹلی دیکھیں. جب میں نے اپنے پروفیسر کے لیے سرچ کیا تھا, ہی از دا پرسن ہو ہیز ایگزیکٹلی 110% overlapping research interest with me. اور نہ صرف وہ بلکہ اس کا جو سپروائزر تھا پی ایچ ڈی کا,
اس کے بھی ریسرچ انٹرسٹ مجھ سے ملتے تھے. تو جب آپ اس طرح سے سارٹ آؤٹ کریں گے پروفیسرس کو تو الٹیمیٹلی ایک ایسا پروفیسر آئے گا جو کہ اگر آپ اس کو ای میل کریں گے تو وہ آپ کو آنسر کرے گا ہی کرے گا, کیونکہ آپ کی اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ میچ اپ ہو رہی ہوگی. لاسٹ 2 years میں 9 to 12 پاکستانیز موسٹلی فرام نرس اینڈ کامسیٹ دے کنٹیکٹڈ دا فیکلٹی. اور جو پہلی دفعہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں آیا تو مجھے پہلے پروفیسر نے کہا ہریرا ایک پاکستانی نے مجھے کنٹیکٹ کیا, دوسرے نے کہا, تیسرے میرے پروفیسر نے مجھے بتایا کہ اس نے ساری فیکلٹی کو ای میل کی ہوئی ہے. ریئلی امبیرسنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوریا میں 3D پرنٹنگ کے اوپر بہت کم کام ہو رہا ہے, یہ اس کو بہت زیادہ فیور نہیں دی جا رہی. بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں نرس یا کامسیٹ کے, کیونکہ وہاں پہ نرس میں خاص طور کے اوپر 3D پہ کام ہو رہا ہے, تو وہ یہاں پہ 3D کے لیے اپروچ کرتے ہیں. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو ورک آن 3D بیسیکلی وچ وی آر ورکنگ. Semiconductors, AI, applied AI, or micro nano level fabrications, nanomaterials, these are the top hot topics. Try to make your connection of your research interest with these topics and then contact. Very easy to write. I have made this format very simple. کئی emails دیکھی ہیں وہ پورے پورے پیج کی ہوتی ہیں. No, you have to write it very concisely. For example, dear ABC professor, dear Saima Bibi, no need to write how are you. ہم کیا پاکستانی لکھتے ہیں, how are you, I hope you are fine. These things are not considered very professional. Don't write these things. Just, dear Professor Dr. Saima Bibi, I am CDE from this university. I am motivated to pursue this. This topic is matched with this research, and I see this paper and grant you have addressed this certain research questions really nicely, and I'm applying. اگر آپ GKS کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, I'm applying for GKS and I want to pursue this topic with you. I want to know your comments on my profile and this inquiry or whatever. یہ وے ہے. اور اگر آپ پروفیسر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آئی ایم اپلائنگ فار GKS کو نکال دیں, باقی سارا یہی ہوگا. تو let's move with the most important thing actually, which is one of the major requirement of the scholarship. وہ ہے statement of purpose. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی. اور لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز, ترکی بسلائی کے ایک اسپیرنٹ نے مجھے اپنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھیجی, تو اس میں اس نے ارطغرل کا ذکر کیا ہوا تھا اور ایک نے اس میں مولانا روم کا ذکر کیا ہوا تھا. And I was just shocked. اب یقین کریں میں نے دیا ہے ترکی بسلائی کا انٹرویو بھی. They are really professional people. They have no concern. آپ بہت غریب ہیں, آپ نے بہت اسٹرگل کی ہے. اگر آپ اسٹرگل ریسرچ کے وے میں دکھا رہے ہیں تو وہ جب انٹرویو لیں گے وہ اس کو کر لیں گے. لیکن پلیز کائنڈلی, اسپیشلی آئی سی اے لاٹ آف گرلز جو مجھے اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھیجتی ہیں, اکثر نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پور تھے اور وی آلسو ریئلی اسٹرگلڈ. لیکن یہ وہ جس کو آپ ای میل بھیج رہے ہیں یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھیج رہے ہیں, اس نے ہزاروں اور بھی ای میلز اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز دیکھی ہوتی ہیں, اینڈ دے ریئلی نو دا فارمیٹ. اور جب ایک ہی کنٹری سے سملر قسم کی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک پرسیپشن بن جاتی ہے لوگوں کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں. کائنڈلی ڈونٹ ڈو دیٹ. میجرلی جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا اسکالرشپ, یہ سب سے زیادہ ویٹیج رکھتی ہے کسی بھی اسکالرشپ میں. آپ نے 750 to somewhat 1000 ورڈز میں اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. جنرل جو تھنگز ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے وائی آر یو انٹرسٹڈ ان دس ایریا آف اکیڈمیا. یہ بہت جنرل 2 سے 3 لائنوں کا ہوتا ہے, جس میں آپ, جیسے میں نے بتایا کہ میرے ریسرچ انٹرسٹ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میرا پیشن یہ ہے اور میں اس کے لیے ویری جنرل 2 to 3 لائنس. اس کے بعد مین چیز آتی ہے, میں اگر ماسٹر کی ایس او پی کے لیے بات کروں, کیونکہ ایس او پی فار دا ماسٹر وی آر کورنگ گریجویٹ ایز اے ہول. Statement of purpose for the master is different. Statement of purpose for the PhD is completely different. ابھی ہم ماسٹر کے لیے بات کر رہے ہیں. The second thing ہے what experience do you have in your field. اس میں آپ وہ ساری باتیں لکھیں گے جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. I have done this, I have done this, I've done this, I've done this, I have participated in the paper, I wrote the paper in good journals and whatever. وہ پیرا ہوگا ایک پورا, اور یہ آپ کا ایکسپیرینس بتائے گا, اور اس کو آپ ریئلی اسموتھلی کنیکٹ کریں گے کہ کیسے وہ جا کے آگے آپ
کہ جو پلان ہے فار ایگزامپل جی کے ایس کے لیے سرٹنلی یہاں پہ سول نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، تو آپ فار ایگزامپل لکھتے ہیں تو آپ اس کو پھر کنیکٹ کریں گے اپنے کہ میرے یہ ریسرچ ایکسپیرینس ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے وہ بتایا ہے پروفیسر کو ای میل کرتے وقت کنیکٹ ویری اسموتھلی ٹو دیٹ پرسن ٹو ٹارگیٹ اٹ کمپلیٹلی. تو آپ ڈسکس کریں گے ہاؤ ڈو یو پلان ٹو یوز دا ڈگری آفٹر کمپلیٹنگ یور اسٹڈی. دس از ون آف دا پوائنٹ. اس میں ایک پوائنٹ رہتا ہے، آئی ایم ریئلی سوری، 3 to 5 پیسیجز ہوتے ہیں، اور یہ جو آخری پیسیج ہوتا ہے اس میں آپ نے موٹیویشن اپنی بتانی ہوتی ہے کہ آپ کیسے اس انسٹیٹیوٹ یا ڈپارٹمنٹ سے اپنی ریسرچ کو جوڑتے ہیں، اور کیا آپ کی موٹیویشن کیا ہے، یا آپ اس کو کیسے اچیو کر سکیں گے. ایک اور پوائنٹ ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلا پیسیج جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وائی آر یو انٹرسٹڈ ان دا ایریا آف دس اکیڈمیا، why you realize that this thing is important for you. Motivation personally, that's the first thing I already discussed. Second or third passage, آپ اس کو سیکنڈ اور تھرڈ اس لیے کیونکہ اگر آپ پی ایچ ڈی میں ہیں تو آپ کو لکھنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہوں گی. اگر آپ فار ایگزامپل ماسٹرز میں ہیں تو ایک بڑا پیسج بھی اوکے ہے. Progressive background experiences, how you have built yourself, research projects, internship. یہاں پہ ان چیزوں کو ٹارگیٹ کریں جو کہ اگلے انسٹیٹیوٹ، ڈپارٹمنٹ یا ورک کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ سب کو ڈسکس کرتے ہیں. ورڈ لمٹ ہوتی ہے یہاں پہ، تو آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد 4th 5th پیسج یہ ہوتا ہے how the intended program, university, faculty اور current research motivates you، جو کہ یہاں پہ فار ایگزامپل ہو رہی ہے میرے ڈپارٹمنٹ میں. جب میں نے ایس او پی لکھی تھی تو میں نے اس کو ٹارگیٹ کیا تھا. ہاؤ ڈو یور academic interests and experience align your contribution. ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ایس او پی میں یہ ہے کہ جیسے نیشنل اسکالرشپ ہوتی ہے نا، یہ جی کے ایس ہے، اس کا ایک آبجیکٹیو اور وی این ہے. اس کا آبجیکٹیو اور وی این، دا فرسٹ وی این اینڈ آبجیکٹیو لائن از ناٹ دس کہ آپ جو ہے وہ بہت اچھے سائنٹسٹ بنیں گے. یہ ہے کہ ہاؤ یور کنٹری ول کولیبوریٹ دس کنٹری. تو یہ ہے کلچرل ایکسپوئر. تو آپ نے جب یہ موٹیویشن لکھنی ہے اس میں ایک یا دو لائنیں اس وی این کو ٹارگیٹ کرنی ہے. لوگ ہمارے وی این یا کسی بھی اسکالرشپ جو دے رہا ہوتا ہے بندہ، وہ یہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ دے کیوں رہا ہے. فار ایگزامپل اب این آئی ڈی دے رہا ہے تو اس کا ایک وی این ہے کہ وہ کولیبوریشن بڑھائے، ڈپلومیٹک افیئرز اچھے ہوں، اور پھر کوریا میں امپلائمنٹ آئے، انٹرنیشنل وی این آئے. تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ چیزیں بھی ہوں. آپ نے این آئی ڈی کی بھی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہے. یہ چیزیں امپورٹنٹ. یہ بالکل ترغیب اسلائی بھی ایسی ہیں اور باقی اسکالرشپ انٹرنیشنل بھی ایسی ہیں. ریڈ فلیگ، ڈونٹ یوز چیٹ جی پی ٹی، ادر کاپنگ ادر. یہ ریڈ فلیگز ہیں کیونکہ آپ کے مطابق وہ آپ نے لکھا ہوتا ہے، لیکن جس بندے کے پاس وہ چیز پہنچ رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل آج کل جو لوگ بھیجتے ہیں ایس او پیز، وہ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن مجھے کتنی کو آ جاتی ہوگی، ان کا پیٹرن ہی ایک ہوتا ہے. ہر ایک نے ایک ہی لکھا ہوتا ہے، میں بہت غریب ہوں، میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، میں موٹیویٹیڈ ہوں، میں نے یہاں سے لیا ہے. فار ایگزامپل نرس کی ایس او پیز ہوتی ہیں کہ ہماری یونیورسٹی پاکستان کی 1 نمبر ہے، وہ سب نے لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اپنی ریسرچ اور موٹیویشن بالکل کم ہوتی ہے، ایسیس لکھا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جی پی ٹی سے لکھی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ کیئر. اور میرا خیال ہے کویسچننگ اب جب ہوگی تو بہت ساری اور مزید چیزیں بھی کور ہو جائیں گی. اور اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ای میلز بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی، اور پلیز کانٹیکٹ می وین یو ہیو یور ہوم ورک وتھ یو. تھینکس اے لاٹ. فلور ٹو نمرا. سو گائز، آپ لوگ پہلے پلیز گائیڈ لائنس پڑھ لیجیے گا اور اس کے بعد جو ہمارے اسپیکرز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیجیے گا. اب سائمہ، آپ نے ایمبیسی ٹریک کا تھوڑا بتانا ہے. اوکے، ایمبیسی ٹریک میں جیسے فل ڈیٹیل یونیورسٹی ٹریک کی بتائی ہے مسٹر ہریرا نے، ویسا ہی ہے، لیکن ایمبیسی ٹریک میں 3 فیزز ہیں. 3 فیزز اس طریقے سے ہیں کہ ہم جہاں ڈاکیومنٹ جب آپ کمپائل اپ کر لیں گے، فائلنگ پوری آپ ریڈی کر لیں گے، ایک مین فائل آپ ریڈی کریں گے لائک. اور اچھا، یہاں پہ ایک میں بات کرنا چاہتی ہوں اوریجنل ڈاکیومنٹ کا. بہت سے پوچھتے ہیں کہ میں اوریجنل ڈاکیومنٹ دوں یا نہ دوں. اوریجنل کوئی یونیورسٹیز ایک بار ڈگری دے رہی ہیں تو آپ
بولو گے تو وہ آپ کو دوسری ڈگری بھی دے دیتی ہیں اوریجنل. لیکن مجھے نہیں پتا کہ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میری یونیورسٹی نے مجھے ایک ہی ڈگری دی. موسٹلی ایک ہی ڈگری، مین ڈگری جو ہوتی ہے آپ کی وہی ہوتی ہے، یا ٹرانسکرپٹ وغیرہ. اب آپ کی سوری وہی مین ڈگری. سائمہ، میں ایڈ کروں گی کہ پاکستان میں ہمیں اوریجنل ڈگری ایک بار ملتی ہے، نو میٹر وچ یونیورسٹی. اگر آپ دوسری نکلواتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈپلیکیٹ کاپی. تو بہتر یہی ہے ہمیشہ کبھی بھی اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس نہ دیں. تو ابھی کیونکہ موفا نے نیو اپوسٹلائزیشن اسٹارٹ کی ہے، تو سائمہ آپ تھوڑا اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو وہ بھی بتا دیں. تو جب آپ اچھا میں پہلے ایمبیسی ٹریک کا بتا دوں ذرا سا. ایمبیسی ٹریک میں آپ نے ایک بنڈل اوریجنل ڈاکیومنٹس کا بنانا ہے. اوریجنل میں نے اسی لیے ورڈ یوز اس لیے کر رہی ہوں کہ جو آپ کی اوریجنل ڈگری وغیرہ ہے وہ چیز وہ اوریجنل وہ نہیں ہے. اس کی آپ کلرڈ کاپی کروا لیں جو آپ کی اوریجنل ڈگری یا ٹرانسکرپٹ وغیرہ ہے، اور پھر اس کاپی کو ٹرو کاپی بنائیں. کیسے؟ ایچ ایس سی سے کروانا ہے، پھر موفا سے کروانا ہے، یا ایچ ایس سی یا جو بھی آپ کا بورڈ ہے پرٹیکولر، اور پھر موفا سے کروانا ہے. اور اس کے بعد ابھی جو بات کی جب ہمارا ٹائم تھا 2023 تک کے، وہاں پر ہمیں ایمبیسی سے بھی اپوسٹائل کروانا ہوتا تھا. لیکن اب نیو گائیڈ لائنس میں ایسا نہیں ہے. رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ وہ نیو گائیڈ لائنس میں ایسا نہیں ہے. تو آپ ایچ ایس سی یا جو آپ کا بورڈ ہے اس سے کروا کے، اور آپ نے ایک اوریجنل سیٹ آف ڈاکیومنٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ اوریجنل آپ کا بن گیا، اس کی آپ ایک ہی بار 3 کاپیز بنا لیں. مطلب 1 2 3 کاپیز ہو گئی، اور 1 ایک مین آپ کا سیٹ ہو گیا. یہ 4 سیٹ، ٹوٹل 4 سیٹ ایک ہی پیک میں رول کر کے اس کو اچھی طرح کمبائن کر کے، اور اس جو کورین ایمبیسی کا جو ایڈریس ہے پاکستان کا، جو اسلام آباد کا مین، وہ آپ کو مل جائے گا گوگل وغیرہ سے. تو اس پہ آپ نے ٹی سی ایس کر دینا ہے. وہ آپ کی ڈائریکٹ ڈاکیومنٹیشن ایمبیسی میں جائے گا. اس کے بعد وہ آپ کا مطلب وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ایمبیسی آپ کی آگے سے جو آپ نے یونیورسٹیز جو 3 کاپیز بنائی ہیں وہ آگے یونیورسٹیز میں بھیجیں گی، اور وہاں سے NIISD کے پاس جائیں گی، اور واپس آپ کے پاس وہ ایک 2-3 سٹیجز کا وہ سٹیپ ہے کہ جس میں آپ کو فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، 3 راؤنڈ ہوتے ہیں. تو فرسٹ راؤنڈ میں آپ کا جسٹ آپ کی ڈاکیومنٹیشن، اینڈ دین سیکنڈ راؤنڈ میں انٹرویو وغیرہ، یہ سب اس میں کور ہوتا ہے. تو یہ ایمبیسی ٹریک کا ایک ہول پروسیس تھا. یونیورسٹی ٹریک میں وہ جو ایک اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ نے بنایا ہے، اوریجنل فائل بنائی ہے، وہ ایک ہی فائل ڈائریکٹ یونیورسٹی کو جاتی ہے. تو بس یہ ایک مین ڈفرینس ہے یونیورسٹی اور ایمبیسی ٹریک کی ڈاکیومنٹیشن کا. اوکے، تھینک یو بوتھ آف یو. تو ویل ٹیک سم کوشچنز ناؤ. آپ لوگوں کو بھی اگر نظر آ رہے ہیں اور اف یو وانٹ ٹو ریپلائی ٹو سم ون، یو آر موسٹ ویلکم. سو سم ون آسکڈ آر جی کے ایس اینڈ جنرل دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ جنرل جو ہے وہ یونیورسٹیز آر موسٹلی ان سول or high ranked universities, and regional are the other regions beside from Seoul, beside from the capital city. They can be any other region or any other area, city. Someone asked, I have acceptance letter from 3 universities, so should I apply with embassy or university track? اچھا، Very ایک complex یہ ایک کوشچن situation. ایسا ہے جس میں آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنی اپلیکیشن دیکھ کے. اپنی اپلیکیشن دیکھیں آپ، زیادہ آپ کے پاس ریسرچ ایریا ہے آپ کا، زیادہ لائک مور آپ ریسرچ سائٹ پہ ہیں. لیٹ سپوز آپ کے پاس کوئی پبلیکیشن بھی ہے اور آپ کے پاس پورا ایک اسٹڈی پروپوزل ہے، تو گو ٹورڈز یونیورسٹی. یہ آپ ایسے نہیں ہم کسی کو کہہ سکتے کہ گو ود دس. وہ انسان کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرف جانا ہے. اس ہر پہ ایک ہریرا کچھ بتاؤ. ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ایک وقت آتا ہے ایمبیسی ٹریک والوں پہ بھی جیسے وہ اپنا بتاتا ہے، کیا اس کا نام ہے، I forget the name. تو
تین آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, آپ نے ایک چوز کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے, آپ سب سے ایزی اس وقت رہتے ہیں جب اگلا بندہ آپ کے مطابق ہو. جب آپ اپنے ریسرچ انٹرسٹ دیکھیں گے اور اس بندے کی پروفائل دیکھیں گے اور اس میں زیادہ میچ اپ ہو رہا ہوگا نا, تو یو شوڈ ڈیفینیٹلی گو ود دیٹ پرسن. اس کی پرسنالٹی آپ سے میچ کرتی ہوگی, اس کا ورک آپ سے میچ کرتا ہوگا, آپ کا ایکسپیرینس اس سے میچ کرتا ہوگا. دس از ون آف دا پوائنٹ جو آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ جو ہے اپنے آپشنس کو نیرو ڈاؤن کریں. اور میں ہمیشہ میں لگاتا ہوں فیکٹر ریٹنگ میتھڈ. وی اسٹڈی فیکٹر ریٹنگ میتھڈ یہ ہے کہ جب میں نے اپنی اس یونیورسٹی میں ای میل کی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے انٹرسٹ کس سے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ریٹڈ اٹ 5/5. میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ بندہ اگلا میرے انٹرسٹ کے مطابق ہو. دا سیکنڈ تھنگ از دس کہ وہ نیشنل یونیورسٹی ہے یا نہیں, ود ان سول ہے یا نہیں, مجھے فیسلٹی کتنی ملے گی. ان ساری چیزوں کو جب آپ فیکٹر رائٹنگ میتھڈ لگائیں گے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایسی یونیورسٹی چاہیے جس کا انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہو, تو آپ جو ہے ساری یونیورسٹیز کو کریں 3 to 5. آپ دیکھیں اینڈ پہ جو آپ کے پاس بڑا ایک سمپل سا آنسر ہوگا. Also, you can check on World QS ranking. So اپنے میجر کے لحاظ سے, کے لحاظ سے آپ کوریا میں یونیورسٹی کیسے چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اچھی یونیورسٹی میں کریں. اوکے, دسمبر میں میرا بی کا ریزلٹ آیا ہے, تو ابھی ٹرانسکرپٹ نہیں ملی اور ارجنٹلی بھی نہیں دے رہے, تو پلیز بتا دیں کیا کرنا چاہیے. یوزلی ٹرانسکرپٹ ویسے تو مل جاتی ہے گریجویٹ ہوتے ہوئے, بٹ ٹرانسکرپٹ کے بغیر. میرے ٹائم میں بھی ایسا کوئی سین ہوا تھا, تو میں نے ڈائریکٹ پورٹل سے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا. وہ آن لائن چیک کریں آپ, اگر آپ پورٹل سے وہ آپ پرنٹ کر لیں نا PDF ٹائپ میں, اور اس کو HEC سے پھر ابھی ڈیڈ لائن نہیں آئی کیونکہ ابھی اسکالرشپ نہیں آیا, فیبرری میں آئے گا. اگر امبیسی ٹریک ہے آپ, تو امبیسی ٹریک کی مارچ میں ڈیڈ لائن ہوگی, اور یونیورسٹی کی ہر یونیورسٹی کے لحاظ سے الگ ہوگی. اچھا, یہ ایک اور میں یہ کہتی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کا, ڈاکیومنٹ جب آئے گا اپلیکیشن کا, تو وہ ڈاکیومنٹ کو پورا پڑھیں اسٹارٹ ٹو اینڈ. ہر ایک یونیورسٹی کا نیم اور اس کی جو ویب سائٹ ہے اور جو کانٹیکٹ وغیرہ ہے, اس پہ جا کے خود آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں, تو اس کی کیا ڈیڈ لائن ہو سکتی ہے. اور اتنا میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ 2025 کا دیکھیں, چیک کریں. آلموسٹ سیم ہوتا ہے سارا کچھ. یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ بھی زیادہ چینجز نہیں آتے گائیڈ لائنس میں بھی, تو آپ اگر سب اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو 2025 کی گائیڈ لائن ضرور پڑھیں. اوکے, Hurera? A person is saying that he has an acceptance letter from a well-reputed professor. So بالکل آپ اس کو مینشن کریں, Use it, yeah. آپ اپنی ورک کو مینشن کریں. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پروفائل ہے اس کو پریزنٹ کریں اچھے سے. جب آپ اس میں یہ لکھیں گے تو it's really a good point to make you different from others. دوسروں کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. It's a plus point. یہ پوائنٹس جو جیسے پہلے بھی بات کی تھی ہریرا نے, کہ پوائنٹس پہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پوری اپلیکیشن کے, کتنے پوائنٹس آپ نے گیدر کر لیے پوری اپلیکیشن میں, اور پھر وہ آپ کی رینکنگ ہوتی ہے. تو اس میں یہ پوائنٹ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپٹینس لیٹر ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ بات میرا خیال ہے ہم بھول گئے ہیں. پوائنٹس کی بیس میں آپ کی اگر آپ کے پاس پہلے سے لینگویج پروفیشنسی ہے, اس کے پوائنٹس اچھے خاصے ہیں. بالکل, That's why you need to read the guidelines. ایگزیکٹلی. اگر جیسے میں نے وہ بتایا آپ کو پہلے, ایک اسپیشل کیس جسے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں بہت سوری بھی ہوں کہ اسے نہیں ملی جی کیس. آپ کے جو پوائنٹس ہیں آئلٹس کے, اگر آپ کا I remember that when I give, پتہ نہیں میرا 7 تھا یا 7.5 تھا, میرا خیال ہے سائمہ کا بھی اتنا ہی تھا. آئلٹس کے جو پوائنٹس ہیں آپ کے, یہ آپ کے پوائنٹس اچھے خاصے انکریز کر دیتے ہیں. اور آج کل تو میرا خیال ہے crazily the girls in Pakistan crazily learning Korean language. I see so many. They mentioned that they We don't have much time, so we'll try to wrap up. Okay. اگر آپ کا سنگل نیم ہے, it doesn't matter. آپ جس اپنا سنگل نیم رکھ لیں. Ideal time, usually professors start their lab or check their emails at 9:15 I would say, or 9. So آپ schedule بھی email کر سکتے ہیں. Korean Standard Time, not Pakistan. Okay. صبح والی ای میل از دا بیسٹ ای میل, جیسے وہ بولیں اوپر آپ کی ای میل آ رہی ہو. اٹس لاسٹ سیمسٹر ہوپ سرٹیفکیٹ. اگر 31 جولائی
2026 سے پہلے پہلے آپ ہو رہے ہو گریجویٹ تھنگز اور تو اس میں کر سکتے ہیں رائٹ. یہ ایک سائڈ دوسرے ڈیڈ لائن اسکول کو لکھی ہوتی ہے ماسٹر سے اگر آپ لنک پڑھیں کرنا. تو اس ڈیڈ لائن تک آپ کو سبمٹ کرانے ہوتے ہیں اپوسٹائلڈ اوریجنل ڈاکیومنٹس، اور اگر آپ وہ نہ کرا سکیں تو انفارچونیٹلی پھر آپ کو اسکالرشپ ملنا مشکل ہے. سی جی پی اے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹرا کریکولر سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کمبائن کر کے آپ کے I wanna say that میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت سارے سرٹیفکیٹ میں نے جمع کیے ہوئے تھے لائک بہت زیادہ لائک اسکول سے ہی ایک اسپورٹس میں اچھی رہی ہوں، تو وہ میں نے لائک 7 اور 8 گریڈ کے بعد سارے جو میرے لائن سے تقریباً وہ ہوں گے 8 سے 7 سرٹیفکیٹس میرے صرف ٹیبل ٹینس کے لگے ہوئے تھے، تو وہ بھی میں نے بس ڈال دیے. تو اٹس لائک جو ہے آپ کے مطلب آپ کی جتنا اچھا کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو اتنا اچھا کریں. دیکھیں کاپیز نہیں چلیں گی، اوریجنل کو اٹیسٹ کرا کے کاپیز کو اٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے. اٹس اے مسٹ. اوکے، آپ یونیورسٹی میں یا ایمبیسی میں نہیں بھیج سکتے، وہ آپ کے ڈاکیومنٹ سائڈ پہ کر دیں گے. اتنے بچوں کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی بھی مسٹیک یا مسنگ چیز ہوگی آپ کے نہیں چلے گی، پروفائل پوری سائڈ پہ کر دیں گے، وہ چیک ہی نہیں کریں گے. بالکل. ایف آر سی میں نے موفا سے اٹیسٹ کروایا تھا اپنے ٹائم پہ. ایف آر سی بہت آسان ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں، نادرا کو اسی دن یا نیکسٹ ڈے آ جائے گا. سارے ڈاکیومنٹس پریپیئر کریں. جو انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں بہت اچھے ہیں، وہ آپ پوائنٹس سے اپنے اسٹیٹمنٹ اور اپنے ایسیز لکھیں، اور آپ کمنٹس بعد میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. فیس بک پہ ویڈیو ہوگی یہ، اور آئی تھنک وی ول ریپ اٹ اپ ٹوڈے. اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچن یو گائز کین کانٹیکٹ اور کمنٹ اور آل. تھینک یو فار ٹوڈے. Okay, thank you Bye Namra, bye. thank Have a you. very good time. Thank you, everybody. Thank you for being so here, Hafiz, for take inviting us. care, Have a good good luck. day. Good luck, Documentation everyone. start kar dein abhi se hi. Bye bye. Bye Hafiz. bye.